रहमत भरी है घड़ियां अनवारे सहरी, बख्शिश के है सामा अनवारे सहरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर सहरी के इन मुबारक लम्हात में प्रोग्राम पेश कर रहे हैं सहरी के लम्हात। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह इस बार भी इंशाअल्लाह इसके अंदर तिलावत कुरान करीम आप सुन सकेंगे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रोग्राम को सजाया जाएगा और मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर ये प्रोग्राम मुश्तमिल होगा। मुफ्ती साहब होंगे, मुफ्ती साहब के सवाल, आपके सवालात और मुफ्ती साहब के इंशाअल्लाह जवाबात होंगे और एक ख़ास टॉपिक पर ज़बरदस्त अंदाज में मुबल्लिगीन के दरमियान गुफ्तगू होनी है और इंशाअल्लाह उस टॉपिक के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह क्लियर किया जाएगा कि उस टॉपिक के हवाले से कुरान और हदीस हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर आखिर तक हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहें। कहीं भी रहें आप, दस्तरखान पर हैं या सहरी की तैयारियां कर रहे हैं तो वो भी करते रहें और हमारे साथ इस प्रोग्राम में भी शामिल हों। और शामिल होने के दो तरीके हैं, एक तो यही है कि आप देख रहे हैं, यूँ भी सवाब के हकदार बन रहे हैं अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, और अपनी ऑडियोज़ के ज़रिए भी, अपने कमेंट्स के ज़रिए भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपसे एक सवाल भी करेंगे, उस सवाल का जवाब भी आपने देना है। और स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर चल रहे होंगे, वो जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर आप अपनी ऑडियोज़ भेज करके उस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। और अपनी कोई फरमाइश करना चाहते हैं या प्रोग्राम में कोई बात करना चाहते हैं या टॉपिक के हवाले से कुछ कलाम करना चाहते हैं या मुफ्ती साहब से कोई जवाब लेना चाहते हैं तो वो भी आप ऑडियो की सूरत में या लाइव चैट के ज़रिए भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम के अंदर करवा सकते हैं। तो यूँ आप प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले हम नियत करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए इंशाअल्लाह प्रोग्राम के अंदर अव्वल ता आखिर ज़रूर शिरकत करेंगे। हुसूल इल्म दीन की नियत से इंशाअल्लाह अव्वल ता आखिर शिरकत करेंगे और बहुत कुछ आज भी सीखने को मिलेगा। आज भी तिलावत कुरान पाक हम सुनेंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और एक अहम टॉपिक पर। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो वाकई में नाज़रीन किराम बड़ा अहम है। टॉपिक क्या है वो इंशाअल्लाह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन वाकई में बड़ा अहम टॉपिक है। तो आपसे गुजारिश है टॉपिक में भी आपने शामिल रहना है। आइए दुरूद पाक की एक फ़जीलत प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ कर कबूल की जाएगी और सवाल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शख्स था जिन्होंने नमाज़ पढ़ी थी, नमाज के बाद हम्दो सना की थी, उसके बाद दुरूद पाक हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पढ़ा था। फिर हुज़ूर ने क्या फरमाया? हुज़ूर ने फरमाया कि दुआ करो, मांगो, सवाल करो, दिया जाएगा, दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। तो पता ये चलता है कि दुरूद पाक जो है वो दुआओं की कबूलियत का सबब बनता है, दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। जिस दुआ के अंदर दुरूद पाक ना हो, रिवायतों के मुताबिक वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका दी जाती है। जी हाँ, हदीस शरीफ में है, इन्न दुआ मौकूफ़ुन बैन समाई वल अर्द, कि बेशक दुआ ये ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, यहाँ तक कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बंदा दुरूद पाक न पढ़ ले। जब हुज़ूर पर दुरूद पढ़ता है, दुआ के अव्वल में और आखिर में जब दुरूद पाक मिलाया जाता है तो वो दुआ जो है वो कबूलियत के ज़्यादा करीब होती है। तो हम अपनी दुआओं के अंदर भी इस चीज़ का एहतमाम करें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम जब भी दुआ कर रहे हों तो उससे पहले दुरूद पाक पढ़ें और उसके लास्ट में भी, आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ें। तो देखें, दुआएं भी दुरूद पाक के सबब जो है वो कबूल हो रही होती हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये मामूल बना लें कि अपने हर परेशानी में, हर दुख के अंदर, हर तकलीफ़ के अंदर, खुशी का माहौल हो या गमी का माहौल हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अगर दुरूद पढ़ने का और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का अगर मामूल होगा तो इंशाअल्लाह हमारी खुशी भी दोबाला हो जाएगी और जो हमारी तकलीफ़ है, गम है, परेशानियां हैं, वो इंशाअल्लाह दूर होती हुई नज़र आएंगी। तो आपसे गुजारिश है दुरूद पाक पढ़ने का भी जहन बनाइए। और एक सवाल जो हम आपसे करते हैं वो सवाल आज का ये है
کہ توبہ کے ایک دن وہ بھی آئے گا ناظرین اکرام کہ جس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آج اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن ناظرین ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ جس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دن کون سا ہے، یا اس دن کی علامت جو بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ دن کون سا ہے کہ جس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ آپ نے بتانا ہے۔ جی یہی سوال ہے آپ سے کہ توبہ کا دروازہ کس دن بند کر دیا جائے گا، وہ دن آپ نے بتانا ہے۔ تو کمنٹس کے ذریعے بھی آپ بتا سکتے ہیں، اسی طریقے سے آڈیوز کے ذریعے بھی آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایک گزارش اور کرتا چلوں کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے پروگرام جوائن کیا ہے اور آپ اچھی نیتیں آپ نے بھی کی ہیں، آپ اپنے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کو دکھوا بھی سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی آپ کی وجہ سے انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوگا تو انشاءاللہ اس کے سیکھنے کا ثواب اور اس کے عمل کرنے کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ دین کے قریب آیا ہے، کوئی اچھی چیز اس نے سیکھی ہے اور کچھ نیکیوں بھرا ماحول اس نے پایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی نیکیاں کرنے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک بار پھر میں عرض کرتا چلوں کہ اچھی نیتیں کر لیجئے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور حصول علم دین کی نیت سے انشاءاللہ پروگرام میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے انشاءاللہ۔ باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ نے خاص یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی تلاوت ہو بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیے، انشاءاللہ بڑی جو ہے وہ ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور آج الحمدللہ جن آیات کی تلاوت ہونے والی ہے وہ بھی بڑی مبارک آیات ہیں، ان کے بارے میں بڑے فضائل احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ میری مراد آیت الکرسی، آیت الکرسی کی انشاءاللہ آج ہم تلاوت سنیں گے، لیکن اس سے پہلے شارٹلی میں اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ اس کو سننے کے لیے اس کو سننے کا جو ہے وہ مزہ بھی دوبالا ہو جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ اور فرمایا گیا جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر فرمایا گیا کہ جب وضو کے بعد آیت الکرسی کو پڑھو گے تو 70 درجے آپ کے بلند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی مبارک آیات ہیں جن کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئیں، تو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، اس کو ہو سکے تو منہ زبانی یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شامل ہیں بڑے ہی پیارے قاری صاحب ہمارے اس پروگرام کے، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بڑی پیاری تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خوب قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے بلا تاخیر تلاوت قرآن کریم کو پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی بات کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم۔
اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی پیاری آیات تھیں، اور ان کا ترجمہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنا بھی اور سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، دیکھیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور انسان آج کل دیکھیں تو بہت ساری چیزوں میں اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کے میسیجز چیک کرنے کے لیے پورا کا پورا دن، پوری راتیں نکال دیتا ہے۔ اور ابھی تو خاص رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور راتوں کے اندر لوگ جو ہے وہ جاگتے ہیں اور دنوں کے اندر سو رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جدول بنا ہوا ہوتا ہے، تو لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں کے میسیجز پڑھنا، یا صبح اٹھ کر اخبارات پڑھنا، بہت سارا جو ہے وہ لوگوں کے میسیجز کا رپلائی کرنا، یہ تو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، ایک مسلمان کے لیے کتنی شرمندگی والی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہ پڑھے، اور وہ بھی قرآن میں رب نے کیا فرمایا اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ایک مسلمان نہ پڑھے، یہ اس کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آیات قرآن پاک کی پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین کرام، اب قرآن پاک کی تلاوت کے بعد حمد باری تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں، اور حمد باری تعالیٰ کو اور کلام کو بھی پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے ہی کرم فرما ہماری دائیں طرف جو ہے وہ مفتی قبلہ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دل کی جانب بڑے ہی پیارے ثناخواں حنیف اتاری صاحب تشریف فرمائے۔ کیسے ہیں حنیف بھائی؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آج ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو جو ہے وہ نظر بد سے بھی بچائے۔ بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ ہمیں کلام بھی سنا رہے ہوتے ہیں، تو بلا تاخیر چلتے ہیں حمد کی طرف اور کلام کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم عليك يا حبيب الله. الله 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسے پایا, یہ نہ پوچھ کیسے پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اللہ 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 سرکار نام تمہارا, سرکار نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا. اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ. ہوا ہر سو خوب اجالا, ہوا ہر سو خوب اجالا. ہوا روشن عالم سارا. میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا. سرکار یہ نام تمہارا
جگ میں نام تمہارا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رب قدیر تمہاری کرے خود ہی مدح سرائی ہر ایک کے لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی صد شکر کے ذکر تمہارا صد شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا اور جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں تم محرم راز ہو میرے میری داد رسی ہو خدا را میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عرض خدا را سن لو میری عرض خدا را سن لو میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو بے کس کا تم ہو سہارا بے کس کا تم ہو سہارا بے چارے کا تم ہو چارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی میں FGN چینل کے ناظرین حقیقت بھی یہی ہے
جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ جتنی بھی عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ سب حضور کے صدقے میں ہی ملی ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جو بڑا ہی پیارا عقیدہ ہمیں دیا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ انشاءاللہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو عزتیں ہیں، یہ ساری جو عظمتیں ہیں، اور جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ تو کیوں نہ بندہ اپنی لو لگائے، اپنی جو ہے وہ توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر لگائے، اپنی توجہ کا، اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا، اپنی چاہتوں کا مرکز حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو بنائیے، تو انشاءاللہ وارث نیارے ہو جائیں گے۔ اور آج ہم نے اسی چیز پر ہی بات کرنی ہے کہ کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے بعض لوگ یوں طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے در پر جائیں گے یا ان کو وسیلہ بنائیں گے تو جو ہے وہ یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہی کی طرف لو لگانی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے الحمدللہ اس کے برگزیدہ بندے، اس کے انبیاء اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے انشاءاللہ جائیں گے تو بہت جلدی جو ہے وہ قرب الہی پانے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ بارگاہ الہی میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا، دعاؤں کی قبولیت، مشکلات کا حل، مسائل و آلام سے چھٹکارے اور دینی اور دنیاوی بھلائیوں کے حصول کا آسان ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر وسیلہ بنانا چاہیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو۔ آپ بھی دیکھیں نا کہ اگر دنیاوی طور پہ بھی اگر آپ کسی بڑے انسان سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی دنیاوی منصب کے لحاظ سے بہت اونچے منصب پر بیٹھا ہوا ہے، تو عام طور پر اگر کوئی ادنا سا انسان اور مرتبے کے لحاظ سے اگر کوئی چھوٹا ہے تو ڈائریکٹلی اس کے پاس نہیں جا پاتا۔ اس کے جو وزراء ہوتے ہیں، اس کے نیچے جو دیگر لوگ ہوتے ہیں، ان سے ملنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ اصل مقصود تک بندہ پہنچ پاتا ہے۔ اور کبھی بھی اونچائی کے لیے، اوپر جانے کے لیے وسیلے کی حاجت ہی ہوتی ہے، وسیلے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ بندہ چھت پہ جاتا ہے تو سیڑھی کا سہارا لیتا ہے، اور بندہ دنیا کے اندر آیا ہے تو بغیر وسیلے کے نہیں آیا ہے، ماں باپ کا وسیلہ اس کے لیے ضروری تھا، اسی لیے وہ دنیا کے اندر آیا ہے۔ تو دیکھیں بغیر وسیلے کے اگر ہم دنیاوی مثالوں کے اندر غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری بغیر وسیلے کے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر بندہ یوں بات کرے کہ ہاں بغیر وسیلے کے خدا مل جائے گا یا خدا کے قرب کا جو ہے وہ اعتراف کرے، تو ایسا ضروری نہیں۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ انبیاء اکرام ہوتے ہیں، جب بندہ ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو قرب الہی زیادہ نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم انشاءاللہ وسیلے پر بات کریں گے، اور وسیلہ تلاش کیجئے اور کس انداز میں کرنا ہے، کس کس کو وسیلہ بنانا ہے اور کن کن کو وسیلہ بنایا گیا، اسلاف کا انداز کیا تھا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا تھی، انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ وسیلے کا حکم کیا ہے۔ بہت سارے لوگ عجیب و غریب انداز میں اپنے اپنے احکامات بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ FGN چینل آپ کو مستند معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شامل رہنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے بھی شامل رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ کیسے دینی ہے؟ وہ جو لنک آپ کو یوٹیوب پر نظر آ رہی ہے یا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس لنک کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اپنے فیملی ممبرز تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ یہ جو معلومات یہاں پر عقائد کے حوالے سے آپ کو دی جائے گی وہ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہوگی۔ اگر ان کی اصلاح آپ کے سبب ہو جائے تو وارے ہی نیارے ان کا جو ہے عمل کرنے کا ثواب، ان کے علم حاصل کرنے کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک بھی اس پروگرام میں بننا ہے اور اس پروگرام کی دعوت کو عام بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا مولانا ندیم مدنی صاحب کی جانب۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ حضرت آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے وسیلہ، اور اس کو ٹاپک بنانے کی واقعی میں ضرورت پڑی
کیونکہ اس پر بھی کئی طریقے سے اعتراضات ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے انداز سے وسیلے کا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو یہ کلیئر فرمائیے گا کہ آخر وسیلہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور قرآن اور حدیث ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں کہ وسیلہ لینا درست ہے یا نہیں ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اتنا اہم ترین ٹاپک کا آپ نے انتخاب فرمایا. یہ بہت ضروری ہے. ضروری ہے. اچھا، ضروری اس لیے بھی تھا کہ یہاں پر جو منکرین وسیلہ ہے وہ صرف یہیں تک نہ رکے کہ انہوں نے صرف اتنا کہا ہو کہ وسیلہ نہ تلاش کرو یا وسیلہ نہ بناؤ، غیر اللہ کو وسیلہ نہ بناؤ، بلکہ وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ معاذ اللہ رب العالمین غیر اللہ سے وسیلہ لینا، ان کو وسیلہ بنانا، یہ شرک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر چھوٹی سی عقل رکھنے والا بھی ہوگا نا اعظم بھائی، تو وہ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مسلمان، کوئی مومن کسی کو وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک فلاں نبی کے صدقے یا فلاں ولی کے صدقے، میرے غوث اعظم کے صدقے میری بے حساب بخشش فرما دیں، تو یہ سارے جملوں میں، ان ساری گزارشات میں یہاں یہ کب ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہو یا یہ سمجھا ہو کہ معاذ اللہ فلاں یہ میرا خدا ہے اور میں اس سے مانگ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. نہ خدا زبان سے بولا، نہ خدا سمجھا. نہ سمجھا. تو جب وہ مانگ رہا ہے اللہ ہی سے، صحیح. وسیلہ ان کو بنایا تو شرک ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو تو شرک کہیں گے نہیں. شرک کی ڈیفینیشن سے یہ دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں. تو بہرحال بات یہاں تک پہنچی، تو چونکہ یہ اہم موضوع ہے اور اس پر گفتگو کی جاتی ہے، اور ایف جی این چینل کی خوبصورتی ہے، دعوت اسلامی انڈیا کی خوبصورتی ہے کہ صرف اصلاح اعمال ہی نہیں بلکہ اصلاح عقائد کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے صحیح اور درست جو عقائد ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں. میں اب بلا تفصیل یوں سمجھیے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. آپ نے ڈیفینیشن معلوم کی، بہت آسان ہے. علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وسیلے کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ، جس چیز کے ذریعے یا سبب سے کسی دوسری چیز تک رسائی حاصل کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے، وہ وسیلہ ہے. کیا بات. آپ کسی بھی چیز کے ذریعے کسی دوسری چیز کو حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وسیلہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک دم آسان سا اگزامپل دے دوں. آپ ابھی ایف جی این چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں سن پا رہے ہیں. اس وقت ہم ممبئی قادری اسٹوڈیو میں ہیں اور آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ دیکھ پا رہے ہیں. کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں ہزاروں لوگوں کے پاس نہیں ہوں اس وقت. آپ کے گھر میں آپ خود ہیں، آپ کے سامنے آپ کا دسترخوان ہے، یا آپ کچھ بھی مشروب پی رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں وہ ہوگا. لیکن آپ جو مجھے سن پا رہے ہیں، کس ذریعے سے آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ کے سامنے اسکرین ہے، صحیح ہے. ایک ڈیجیٹل ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جس کو آپ نے آن کیا ہے. بلکہ اگر آپ اس کی پروسیس میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھو گے کہ ٹی وی کو آن کرنے کے لیے آپ نے ریموٹ کا استعمال کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ٹی وی کو آن کرنے کے لیے بھی آپ ریموٹ کے ذریعے پہنچے. تو ٹی وی آن کرنے کے لیے یہ ریموٹ آپ کا وسیلہ ہوا. آپ ہمیں سن پا رہے ہیں، اسکرین آپ کا وسیلہ ہوئی. اچھا، اب یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو، وہ چیز کہ جس کو آپ سبب بنائیں اور آپ اس کو کسی دوسری چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں، تو یہ وسیلہ کہلاتا ہے. اب ہم دینی معاملات میں دیکھیں، ماشاء اللہ الکریم، ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، علم دین پڑھتے ہیں، تو ہم کن کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں؟ کتابیں ہیں. کتابیں. کون کہتا ہے کہ اللہ مجھے تو خود علم کا القاء فرما؟ اچھا، کوئی کہتا ہے تو کہنے والا غلط بھی نہیں کرتا، لیکن ایک اسباب، یعنی اسباب کی اگر میں بات کروں تو کیا ہے اسباب؟ کتابوں کے ذریعے. صحیح ہے. اور آپ مجھے پڑھنا ہے تو میں مکتب پر جاؤں گا، کتاب پڑھوں گا. آپ جو مثالیں دے رہے ہیں یہ وہ مثالیں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، اور جو منکرین ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی اب اس کی اب علماء کرام کو دیکھ لیں. علم مسئلہ پوچھنا ہے تو کوئی بندہ یہ کہتا نہیں دکھائی دیتا کہ جناب میں گھر میں اندر سے دروازہ لگا کے بیٹھ جاؤں، کہا کہ اللہ تو ہی میرا مسئلے کا حل فرما. کہاں جاتے ہیں؟ علماء کے پاس جاتے ہیں. تو آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے جو عالم کو وسیلہ بنایا، تو ایکچوئل میں یہ وسیلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مثالیں کافی ہیں، اور زندگی میں اگر آپ صبح اٹھنے سے لے کے رات تک کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی وسیلے سے بھری پڑی ہے. اب بات یہ یہاں پر ہوتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ چلیں جناب یہ تو دنیاوی مثال ہے، آپ تو کوئی دینی مثال دیجئے.
آپ کوئی دینی باتیں لے کر آئیے، یہ تو ٹھیک ہے دنیاوی چیزیں تو بندہ ان کے بغیر تو چل ہی نہیں پائے گا، تو دنیاوی مثالوں کے بجائے آپ دینی ایگزامپلز دیجئے، دینی مثالیں دیجئے۔ تو میں آپ کو قرآن سے وسیلے کا ثبوت یہاں پر پیش کرنے لگا ہوں، پھر مثالیں بھی انشاءاللہ الکریم عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ ہے، ٹھیک ہے، پارہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 35 ہے، اس آیت کا حصہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیا بات اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اختیار کرو۔ اچھا اس کی تفسیر میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پورا سلسلہ ہی تفسیر میں گزر سکتا ہے، لیکن اگر ہم خاص اور عام دونوں ہی معنی لیں تو اس معنی میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کر لے، وہ تمام کی تمام چیزیں وسیلے میں داخل ہیں۔ فرائض و واجبات بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ بھی بندہ کئی ساری چیزوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دعا ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نیکوں کی محبت بھی رب سے ملاتی ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی تو فرمایا نا کہ اگر تم حضور سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے تو ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یعنی یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں نا، یہ اعظم بھائی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہے کیا بات ہے کہ میرے راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا ایک بڑی آپ بات دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مثال کیا ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی کیا ہے؟ کن فیکن، کن فیکن، اللہ فرمائے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ براہ راست لوگوں کو رزق دے؟ کیا بات ہے نا قادر؟ بالکل قادر۔ پانی چاہیے بندے ڈائریکٹلی تو لے، کھانا چاہیے ڈائریکٹلی تو دے، یہ ساری کی ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کس طرح وسائل سے گھیر کر بنایا ہے، کیسا کیا ہے کہ رزق اگر آپ کو چاہیے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب دیکھو پوری پروسیس ہے، کسان بھی ڈائریکٹلی نہیں جاتا کہ اللہ کھیتی اگا دے، اب کیا ہوگا، کسان کو بھی بیج بونا پڑے گا۔ بیج بونا اب کسان کہے گا کہ میں کھیتی بس دعا مانگ کے کر لوں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، تو جناب آپ بیج نہیں بوں گے تو فصل اگے گی نہیں۔ عالم اسباب ہے، آپ کو بیج کا وسیلہ کھیتی اگانے کے لیے بنانا پڑے گا۔ اچھا پھر پانی دینا ہے، پھر فصل آنی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، اب ہم نے بھی جانا ہے تو راشن لینے کے لیے دکاندار کے پاس جانا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں رزق دینے والا کون ہے۔ آپ بتائیں رزق دینے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے اللہ ہے۔ تو جناب یہ رزق لینے کے لیے، یہ آٹا لینے کے لیے، راشن لینے کے لیے دکاندار کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ میرا جو رزق ہے وہ طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے، کمانے کے لیے بھی جانا ہے، زبردست، پیسے بھی حاصل کرنے ہیں، پھر پیسے دے کر کے راشن خریدنا ہے اور کفالت کرنی ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں گویا کہ سکھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف چیزوں کو بھیجنے کے لیے، ہم تک چیزیں پہنچانے کے لیے جو ہماری تقدیر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وسیلہ بنایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے، میرا خیال ہے کہ اس مثال کے بعد تو کوئی مثال باقی نہیں رہ جاتی۔ اچھا اس کے بعد میں اگر آپ دیکھیں احادیث مبارکہ کی طرف آئیں تو سبحان اللہ اتنی کثیر احادیث مبارکہ ہے کہ جس سے وسیلے کا ثبوت ملتا ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں، پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیں صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بڑھ کر ہمارے لیے کون دلیل ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے جو عمل کیا ہو، کر کے بتایا ہو، وہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا دلیل ہوگا کہ جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کو اٹھتے ہوئے، حضور کو بیٹھتے ہوئے، حضور کو مسکراتے ہوئے، حضور کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، سفر میں کچھ ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، ہر چیز کو، ہر ادا کو جو نقل کرنے والے، لکھنے والے صحابہ اکرام تھے، دیکھنے والے صحابہ اکرام تھے، ان کا ہی عمل اگر اسلام میں حجت نہ ہو تو پھر کس کا عمل حجت ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کا انداز کیا تھا۔ اب جو میں روایت سنانے لگا ہوں، یہ روایت کسی عام کتاب سے نہیں میں بیان کر رہا، بلکہ یہ جو روایت ہے نا، یہ بخاری شریف میں، کیا بات ہے، اور وہی بخاری جس کو پڑھ کر کچھ لوگوں کو بخار آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی، ہاں بخاری نہیں آتی ہے، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، آپ سنیے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہے، کیا کرتے؟ حضرت انس بیان کر رہے، بخاری کی روایت میں ہے، لوگ قحط سالے میں مبتلا ہو جاتے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے،
اور الفاظ کیا ہوتے تھے ذرا ناظرین آپ بھی سماعت کریں، میرے الفاظ نہیں ہے، کسی عام شخص کے الفاظ نہیں ہیں، جہاں لکھی ہے وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کا درجہ قرآن کریم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب دیکھیں الفاظ کیا تھے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا۔ کیا بات، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، کیا بات، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا تو لوگ سیراب ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا واضح فرمان ہمیں مل گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو کیا کہتے کہ یا اللہ بارش دے دے، تو میرا مولا ہے، تو بارش برسانے والا ہے، یا اللہ بارش نازل فرما، لیکن نہیں، صحیح، یہ چند جملوں میں ختم نہیں، بلکہ کیا کیا کہ ہم تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، بارش نازل ہوتی تھی، اب ان کے نام کا وسیلہ بناتے تو بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر عالم کون؟ کیا بات، یعنی آپ کا جو علم کا معیار، آپ کے جو علم کا ایک معاملہ تھا، تو اس سے بڑھ کے کون ہوگا؟ صحیح۔ اور تو اس میں بھی آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس حدیث پاک میں بھی دو چیزیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، اور حضور سے نسبت رکھنے والے حضور کے چچا کو بھی وسیلہ بنایا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یعنی حضور کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور جو دیگر صحابہ اکرام ہیں ان کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جو بھی اچھی چیز ہے، مخصوص چیزیں جو بھی ہیں، منسوب چیزیں جو بھی ہیں، ان کو وسیلہ بنایا جا اچھا سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں آپ کی یہ تو چلے دعا ہو گئی، یعنی دعا بھی تو ایک وسیلہ ہی ہے نا، کہ ہم دعا کو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ ایک ایسی مثال دیکھیں، اتنی پیاری یہ مثال ہے کہ یہاں پر کوئی دعا نہیں ہے، صرف ایک پروسیس ہے، صحیح، ایک پروسیس بتائی جا رہی ہے، اور وہی بارش کے برسنے کا سبب بن جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کی شکایت کی کہ بارش برس نہیں رہی ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، متوجہ ہو جائے۔ کیا بات، حضور علیہ السلام کی قبر انور کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، صحیح، جس کا اثر اب بھی موجود ہے، وہ طاق اب بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان یہ کچھ بھی چھت نہ رہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، کیا بات، ایک طاق بنا دی، آسمان اور قبر انور کے درمیان میں کچھ بھی اس وقت وہ کھڑکی کے مطابق وہ طاق کے برابر میں کچھ بھی نہ رہا۔ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے ایسا کیا تو اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا، اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے، اور اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھ دیا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بھی سنن دارمی کی میں روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک پروسیس بتائی، حضور علیہ السلام کی گویا کہ وہ گنبد خضرا پر وہاں پر طاق بنایا گیا، آسمان اور قبر انور کے درمیان میں کچھ بھی جگہ حائل نہ رہی، تو گویا کہ یہ جیسے ہی آسمان نے میرے محبوب کے قبر انور کی براہ راست زیارت کی، کوئی درمیان میں یعنی جو وہ ایک سمجھے کہ جو عمارت بنی تھی اور اس کی جو طاق تھی وہاں ایک خلا وہاں پر یوں ہوئی، ماشاءاللہ، تو آپ دیکھیں کہ کیسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی کہ ایسا کریں گے تو بارش کا نزول ہوگا؟ یہ تو آپ رہنمائی فرمائیں گے۔ مطلب وہ اس زمانے میں اس طرح کا گنبد تو ایسا گنبد نہیں تھا، صحیح ہے، یعنی جو بھی چھت مبارکہ تھی صحیح ہے اس چھت کو، لیکن اس کی یادگار کو آج بھی باقی رکھا گیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ بالکل زبردست، یعنی آج بھی اگر گنبد جو حجرہ مبارک اس وقت تھا تو وہاں پر وہ کر دیا گیا، تو سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی گویا کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے فیضان لینا، کیا بات، حضور علیہ السلام سے فیضان لینا، یہ پہلو والوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے ہی میں نہیں بلکہ جو قومیں پچھلی گزر چکی ہے، اعظم بھائی اگر ہم ان کو بھی دیکھیں نا تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور فتح یاب ہوتے تھے، فتح و نصرت ان کا مقدر بنتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں تشریف نہیں لائے، بس تذکرہ سنا ہے، اوصاف سنے ہیں،
دیگر انبیاء سے فضائل سنے ہیں تو آپ کے وسیلے سے امتیں دعا کر رہی ہیں تو فتح یابی نصیب ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ گری کے بعد اگر ان کی امت میں سے کوئی حضور کا وسیلہ لگا کر اگر دعا کرتا ہے تو اس کی مدد کیسے نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرمایا نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ ٹھیک ہے آپ اپنے طور پہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں یا اللہ سے جو ہے وہ سوال کریں، لیکن آپ یہاں بھی تو دیکھیں وہی رب کہ جو الحمدللہ بغیر وسیلے کے بھی دینے پر قادر ہے، لیکن وہی رب وسیلے کو جو ہے پسند فرما رہا ہے اور وسیلے کا حکم دے رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی مفتی صاحب ماشاءاللہ کلیئر کریں گے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا معنی جو ہے وہ کچھ لوگ اور بھی لے رہے ہوتے ہیں، مزید لے رہے ہوتے ہیں، لیکن عبارت النص کے ذریعے دیکھیں تو اس کا معنی واضح ہے، اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کسی طریقے کی جو ہے احتمال کی گنجائش نہیں ہے، اور دیگر لوگ اس سے کچھ اور بھی مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ خیر میں مفتی صاحب کی طرف چلوں گا، مفتی صاحب ذرا اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے گا، اور مزید یہ کہ وسیلے کا حکم کیا ہے؟ کیا واقعی میں جب رب نے حکم قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا کہ وسیلہ تلاش کرو تو اب واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، یا پھر ناجائز ہے، یا پھر جو ہے معاذ اللہ کچھ لوگ جو بولتے ہیں کہ شرک ہے؟ تو کیا فرمائیں گے کہ وسیلے کا حکم کیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرنا یہ روایتوں میں کہاں تک ثابت ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ نے بہت واضح انداز میں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، صحیح، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کرو۔ درس نظامی کی کتابوں میں آپ نے پڑھا، اصول فقہ کی کتابوں میں المطلق یجری علی اطلاق، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ صحیح، جب ایک عبارت، ایک جملہ، ایک لفظ واضح ہے تو اس کے بلا وجہ متعدد معنی نکالنا بلا وجہ صحیح، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر ہم سے زیادہ دین سمجھنے والے صحابہ کرام، صحیح، خصوصاً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی سنا کہ حضور کے چچا کو وسیلہ بنا رہے، ارے حضور کو بھی نہیں بنا رہے، حضور کے چچا، حضور کے چچا کو وسیلہ بنا رہے۔ واہ واہ، کیا بات، اچھا یعنی غیر نبی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اس کا بھی ثبوت مل گیا۔ جی، کیا بات ہے، کیا بات، اسی طریقے سے میں اسی طرف جا رہا تھا، اسی طریقے سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خلوت کو دیکھنے والی، جلوت کو دیکھنے والی، سامنے رہنے والی، پیچھے رہنے والی، وہ وسیلہ بنا رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک بہت مشہور ہے، حدیث غار، تفصیلی حدیث ہے۔ 3 شخص جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، جی، اچانک آندھی طوفان آئی۔ میں بہت مختصر انداز میں اس حدیث کو بیان کر کے اس میں کیا حاصل ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں یعنی جس حدیث پر کسی کو انکار نہیں ہے نا، صحیح، چاہے ہم ہو یا جو وسیلے کے منکر ہیں، اچھا، وہ بھی اس حدیث کو مانتے اور درست جانتے کیا بات ہے نا، بخاری کی حدیث۔ تو 3 افراد تھے بنی اسرائیل کے جو کہیں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے کہ اچانک آندھی طوفان آیا، تو انہوں نے کوئی پناہ گاہ تلاش کی، ایک غار مل گیا، غار کے اندر بیٹھ گئے۔ چونکہ آندھی طوفان چل رہا تھا، صحیح، ایک چٹان آئی اور غار کے منہ پر آ کر گر گئی، باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب یہ لوگ دھکا لگا رہے ہیں، یہ لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اب تینوں پریشان، کرے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں جو ہمارے اپنے اپنے نیک اعمال ہیں نا، کیا بات ہے، اس کو وسیلہ بناتے ہیں آپ رب کی بارگاہ میں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتے ہیں۔ کیا بات، اب ایک نے دعا کرنا شروع کیا، ہو سکتا ہے کہ ترتیب میں ادھر ادھر ہو جائے۔ ایک نے دعا کرنا شروع کیا، مولا ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور وہ میرے یہاں اس نے مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد اس نے کافی دنوں تک مزدوری کی، مزدوری کرتے کرتے اچانک وہ کسی بات پر ناراض ہو کر وہ چلا گیا، اور جا کر وہ برسوں تک نہیں آیا،
اللہ اللہ، میں نے اس کا مال جو ہے وہ تجارت میں لگا دیا، بزنس میں لگا دیا. اب بزنس میں لگا دیا تو اب کیا ہوا؟ تو اب اس کا یہ ہوا کہ وہ مال بڑھتے بڑھتے ایک پوری وادی بکریوں سے بھر گئی. کیا بات، ایک دن وہ آیا اور مجھ سے مال طلب کرنے لگا. میں نے کہا کہ بھائی، اس نے بتایا، یاد دلایا، اور کہا میں نے تمہارے یہاں مزدوری بہت مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، میرے سامنے وہ حدیث موجود ہے، ابھی میں نے اس کو دیکھا. تو اس نے وہ کہا کہ بھائی یہ جو آپ کا فلاں وادی میں جو بکریاں ہیں نا، یہ سب تمہاری، لے جاؤ. اللہ، کہا میرے سے مذاق کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنی مزدوری مانگنے آیا ہوں، میں غریب آدمی، فقیر آدمی، تم مجھ سے مذاق کر رہے؟ کہا نہیں، یہ تمہاری، یہ لے جاؤ. کیا بات، سبحان، یہ تیسرے نمبر پہ تھا غالباً، یا دوسرے نمبر پہ یہ حصہ. تو بہرحال میں نے اس کو وہ بکریاں دے دیا. اب اس نے دعا کی، مولا اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا کیا بات ہے، کیا بات، تو چٹان کو کھسکا دے، کھول دے. کھول دے. جیسی یہ دعا سے فارغ ہوا، تھوڑی سی چٹان اپنی جگہ سے کھسک گئی، تھوڑا سا حصہ کھل گیا، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، سبحان اللہ. دھوپ نظر آنے لگی، ہوائیں اندر آنے لگی. سبحان اللہ. لیکن ابھی اتنی نہیں تھی کہ باہر نکل سکے. ایک اسی میں کیا کہتے ہیں، دوسرے ہوئے جو پہلے تھے اصل، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میری بیوی، میرے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ. میں جنگل جاتا، اپنے جانوروں کو چراتا، گائے بھینس بکریاں وغیرہ تھیں میرے پاس، اور میں جاتا اور جب رات کے وقت آتا تو اس کا دودھ دوتا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر بال بچوں کو دیتا تھا. صحیح. ایک دن کافی دور میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، چونکہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. اب جب آنے میں تاخیر ہو گئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میرے بچے بلکتے رہے، روتے رہے، چلاتے رہے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے سرہانے میں کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، اور بچوں کو میں نے دودھ نہیں پلایا. جب وہ جاگے پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا، تب اپنے بچوں کو پلایا. اللہ 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 اللہ. ابھی اس کے اندر کیا سبق ملتا ہے وہ تو بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، ایک پورا ٹاپک ہی بن سکتا ہے، ماشاءاللہ. لیکن اب انہوں نے دعا کی، مولا اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ غار کا منہ کھول دے. اللہ اللہ اللہ. تھوڑا سا اور کھسک گیا، کیا بات. پتھر کھسک گیا، پتھر کھسک گیا، چٹان کھسک گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن ابھی اتنی نہیں کھسکی تھی کہ باہر نکل سکے. اچھا. ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، مولا میری چچا زاد بہن تھی، تو انتہائی مفلس غریب تھی اور بڑی خوبصورت تھی. اس کا کوئی حامی، کوئی مددگار نہیں تھا. وہ مجھ سے قرض مانگنے آتی، مجھ سے کچھ طلب کرتی کھانے پینے کے لیے، پیسہ مانگتی. میں مالدار تھا، میں نے اس سے دینے کا وعدہ کیا، لیکن مطلب اس سے اس کا جسم طلب کیا. خلاصہ ہی ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ مجھ سے دور رہتی، قریب نہیں آتی. لیکن ایک دن پیٹ سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس آ گئے. میں نے کہا میری فرمائش پوری کر دو، میں دینے کو تیار ہوں. چنانچہ وہ قریب، مجھ سے قریب آیا. میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ سے ڈرو. اللہ. اچھا. بس اتنا کہنا تھا کہ میں اس سے دور ہو گیا. اس کی کفالت بھی کی، اس کو کھانے پینے کا سامان بھی دیا، اور میں تیرے خوف سے اس سے دور رہا. اے اللہ، اب دعا کیا اس نے، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اگر یہ کام کیا، تیرے خوف سے یہ کام کیا، تو تو ہمارے اس مشکلات میں، ان مشکلات میں، ہماری پریشانی میں تو مدد فرما اور اس چٹان کو کھول دے. اب
تین چیزیں تھیں نا، ایک تو ماں باپ کی کو پہلے دودھ پلانا، بکری اور کیا کہتے ہیں وہ عورت سے دور رہنا اللہ کے خوف سے، اور تیسرا وہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیمت دینا، مزدور کی مزدوری دینا بڑھانا. اب یہ تین چیزیں تھی، تین اعمال تھے، تین اعمال تھے. تین اعمال تھے. ان لوگوں نے اپنے عمل کو وسیلہ بنایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہے نا، یہ تو نہیں کہا اللہ تو ڈائریکٹ کھسکا دے، بلکہ اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا ہٹا دے، مولا کھسکا دے. کیا بات، کیا بات. اللہ نے کرم فرمایا. سبحان اللہ. جب اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں اللہ اللہ اللہ. تو جن کے لیے اعمال یعنی جن کے وسیلے سے ہمیں اعمال ملے، واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا زبردست. بات ہے. اعمال کس کے وجہ، لولاک لما خلقت الافلاک، صحیح. محبوب آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہیں پیدا کرتا. خود بالا انسان نے نہیں فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے. سبحان اللہ. اللہ نے تو سب حضور کے صدقے پیدا فرمایا. اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا. یہاں تک اس طرح کی بھی حدیث ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جب بندوں کے نیک اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں سبحان تو اللہ. نیک بندہ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو اور جب اعمال کی نیک بات ہے. بندہ عام نیک بندہ وسیلہ بن سکتا ہے تو جو نبی الانبیاء ہے، سبحان اللہ. کیا بات. سید الانبیاء ہے، سبحان اللہ، سبحان سارے انبیاء کے سردار ہیں، جن کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی، وجہ تخلیق کائنات ہے، سبحان اللہ. ان کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کرے تو کیوں کر دعا وہ کرنا درست نہ ہو. کیا بات. تو اب آپ کا جو سوال تھا کہ دعا کا حکم کیا ہے، میری اتنی گفتگو سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. صحیح صحیح. یعنی وسیلے کا حکم کیا ہے. وسیلے کا وسیلہ مانگنا یہ جائز ہے، مستحسن ہے. اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے وسیلے سے، مشکل گھڑی میں نیک اعمال سے دعا کرنا، وسیلے سے دعا کرنا یہ مستحب ہے. اور امام تقی الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز و مستحسن ہے، چاہے ولادت باسعادت سے قبل ہو، حیات ظاہری میں ہو، یا وصال مبارک کے بعد ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت رکھنے والے بزرگوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز و مستحسن ہے. کیا بات. کیا تو یہ اصل میں ہوتا ہی ہے نا ندیم بھائی اور مولانا اعظم مدنی صاحب، کہ لوگ ہے نا ایک اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بعض جگہ پر اس طرح کے وسیلے سے منع فرمایا ہے نا. صحیح. جیسے آپ اگر آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی وابتغوا الیہ الوسیلہ وہ پیش کریں گے تو سامنے والا ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دے گا اچھا. کہ آپ کہتے ہیں وسیلہ لینا جائز ہے، میں دیکھو میں وسیلے کے خلاف آپ کو دلیل پیش کر سکتا ہوں. تو بعض آیتوں سے وسیلے کا انکار ثابت ہوتا ہے اور بعض آیت سے وسیلے کا اس بات ثبوت ہوتا ہے، اس بات ہوتا ہے. صحیح. تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کس کو دیکھیں گے، کون سا انکار والا ہے، کون سا اس بات والا ہے؟ زبردست گفتگو، ماشاء اللہ. تو جہاں وسیلے کا انکار ہے وہاں وہ آیت کا سیاق و سباق دیکھ لیجئے، ترجمہ دیکھ لیجئے، تفسیر دیکھ لیجئے. تو امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ وسیلہ کا انکار وہاں ہے جہاں غیر خدا کی طرف لے جا رہا ہے، انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، جہاں عقیدے کو دور کر رہا ہے، جہاں خدا سے دور کر رہا ہے. وہ اللہ اللہ اللہ. صحیح. زبردست. وہ وسیلہ جو خدا سے دور کر رہا ہے. اور جہاں وسیلے کا ثبوت ہے وہاں رب کے پیاروں کا وسیلہ یا مومنوں کے لیے وسیلہ مراد ہے. سبحان اللہ. میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن
سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. سمجھ میں یہ بات آئی کہ وسیلہ اسلام میں بہت بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ سارے اعمال موت پر ختم ہو جاتے ہیں، مگر وسیلہ پکڑنا موت، قبر، حشر ہر جگہ ضروری ہے. کیا بات ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر موت ہو، قبر میں ان کے نام پر کامیابی ہو، حشر میں ان کے طفیل نجات ہو، سبحان اللہ. اور نیز اور اعمال کی ضرورت صرف انسانوں کو ہے، مگر وسیلے کی ضرورت ہر مخلوق کو ہے. کیا بات ہے. کیا بات. کعبہ معظمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کعبہ نہیں بنا، کیا بات. کیا بات. ہے نا؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کی گندگیاں نکلی ہیں. تو وسیلہ کا انکار اسلام کے ایک بڑے مسئلے کا انکار ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا ماشاءاللہ کتنا اہمیت کا حامل ہے وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگانا. اور یہ جو ماشاءاللہ بات کہی نا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو باقاعدہ ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگا لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اپنے ایک شعر کے اندر، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان قریبوں کے در کی ہے. وہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بلایا گیا ہے. ہمیں تو بلایا گیا رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف. تو یہ جو ہے وسیلہ تلاش کرنا یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا یا اچھی چیزوں کو، اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور اس کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری التجائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. خیر ایف جی این چینل کے ناظرین، جو آج کا سوال تھا وہ میں بھی انشاءاللہ دہرا دیتا ہوں کہ آج کے کس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کب بند ہو جائے گا. جی ہاں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ دن کون سا ہوگا یا اس کی جو علامت بیان کی گئی ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ توبہ کا دروازہ کس دن بند کر دیا جائے گا. الحمدللہ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہمیں توبہ کرنی بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام توباؤں کو، تمام التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ بھی اگر کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، یا ماشاءاللہ ہمارے بڑے کرم فرما مفتی صاحب سے اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لائیو چیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور اسکرین پر جو آپ کو نمبر دکھ رہے ہیں ان نمبروں پر بھی آڈیوز بھیج کر ہمارے پروگرام میں آپ یوں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن جاتے جاتے آپ سے یہی عرض کرتا چلوں کہ جانے سے پہلے آپ نے ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دینا ہے کہ توبہ کا دروازہ کس دن بند کر دیا جائے گا. تو پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، واقعی میں آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے اور کچھ آڈیوز بھی مفتی صاحب کے لیے آئی ہیں. ان شرعی سوالات کی طرف بھی چلتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں یا یوں ہی ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ جو ہے وہ پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. آڈیوز ریڈی ہو تو چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شعیب رضا اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ شعیب بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کرنے کی شرعاً اجازت ہے، اچھا. لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کے ساتھ ایڈوانس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یعنی کسی کو اگر ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا ہے تو سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کی 3 شرائط ہیں. اچھا. ایک تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس سال پر یعنی اس مال پر سال شروع ہو چکا ہو. صحیح. دوسرا، جس نصاب کی زکوٰۃ ادا کی وہ نصاب سال کے آخر میں کامل طور پر پایا جائے، یعنی شروع میں بھی پایا جائے، لاسٹ آخر میں میں بھی بھی وہ پایا نصاب جائے. مکمل ہو. اور زکوٰۃ کو ادا کرنے اور سال پورا کرنے کے درمیان میں وہ مال ہلاک نہ ہوا. اس کی تھوڑی سی وضاحت میں اس طرح سے کر دوں کہ مثال کے طور پر آج 7
رمضان المبارک 1447 ہے. ہوں کسی کے پاس 7 رمضان المبارک 1446 کو وہ صاحب نصاب تھا. ہوں 1446 کی زکوٰۃ 7 رمضان کی اس نے مکمل کر لی, اچھا ادا کر دی. اب کسی کو وہ زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتا ہے تو 7 رمضان کو اس کے پاس مال نصاب ہو, یعنی نصاب کا مال ہو, مالک نصاب ہو وہ, اور اس کو یہ یقین ہو, امید ہو کہ آئندہ یعنی 1447 میں بھی وہ مالک نصاب رہے گا. ایک تو یہ ہوا. صحیح. اور یعنی 7 رمضان کو بھی اور اگلے 46 اور 47 دونوں میں دونوں دن اس کے پاس نصاب کے مطابق مال رہے, ہے نا. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک تو 7 کو بھی رہے ایک, اور دوسرا 7 کو اس 7 کو بھی رہے اور اگلے سال کے 7 کو بھی رہے, 2 ہو گیا. اور اگر بیچ میں وہ مال ہلاک نہ ہو بالکل لیا, صحیح. مثلا اس کے پاس یعنی بیچ میں مال کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پاس اگر باقی رہا تو اب اس پر زکوٰۃ رہے گی. اچھا. لیکن بیچ میں کبھی بھی اس کے پاس 10,000 روپے بھی نہیں رہے, 1 روپیہ بھی نہیں رہا, کوئی مال نہیں رہا, سارا مال ختم ہو گیا. صحیح. تو اب چونکہ بیچ میں مال ہلاک ہو گیا تو اب یہ جو اس نے جو ایڈوانس زکوٰۃ دی ہے یہ نفلی شمار ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سبحان. اگر مفتی صاحب بیچ میں مال ختم ہو گیا, پھر اگر دوبارہ سے مال آیا تو اب جو زکوٰۃ دینے کی مدت ہوگی وہ دوبارہ سے کاؤنٹ چینج ہو جائے گی. اب وہ اس کا جو 7 رمضان تھا وہ ختم ہو گیا, اب جس دن اس کا مال آیا اس دن سے اس کا نیا سال کاؤنٹ ہوگا. صحیح صحیح. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کو بھی ماشاء اللہ سلامت رکھے. مزید آڈیوز ہوں تو دیجیے گا. جی. انسان اپنے کسی بھی عمل کا ثواب کسی دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے, جیسے نماز, روزہ, صدقہ و خیرات وغیرہ. ماشاء اللہ. ایصال ثواب کرنا, کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے, کرم سے, اگر ہم نے کوئی نماز پڑھی ہے, زکوٰۃ دیا ہے, کوئی بھی اچھا کام کیا ہے, جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں, صحیح. اب وہ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں, اب اس کا ثواب ہم دوسرے کو, اللہ کے فضل سے جو اس کا ثواب ہمیں ملا, ہم اسے دوسرے کو دے سکتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو اور کرنا بھی چاہیے, بہت اچھی چیز ہے, اور آپ کے نیکیوں میں بھی جو ہے وہ کمی نہیں آئے گی. باضابطہ روایتیں اس پر موجود ہیں کہ بندہ اگر ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے اعمال میں کوئی کمی نہیں آتی ہے, بلکہ جس کو بھی ایصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ایصال ثواب کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. جی ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مرحومین ہیں, خاص کر میں یہاں پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر سے کوئی وصال کر گیا ہے, کوئی چلا گیا ہے, کوئی اس دنیا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گیا ہے, تو آپ کو ضرور اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ جو مسلمانوں کی روحیں ہوتی ہیں, مسلمین ہوتے ہیں, مسلمات ہوتے ہیں, جو فوت شدہ مسلمان ہوتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ مردے کو ایصال ثواب سے زیادہ اہم کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے. یعنی دنیا وما فیہا سے بہتر جو اس کے لیے ہے, مرنے والے کے لیے ہے, وہ ایصال ثواب ہے. تو ناظرین اکرام, آپ اپنے اگر سوالات کرنا چاہتے ہیں تو مزید جو ہے وہ سوالات بھی انشاءاللہ ہم لیں گے, اور آپ کی فرمائشوں کی طرف بھی چلیں گے. اگر آڈیوز آئی ہوں. اعظم بھائی ماشاءاللہ ایصال ثواب کا موضوع چلا ہے, جی اور ناظرین بیٹھے ہیں. امیر علیہ سنت نے تو اتنا پیارا انداز ہمیں دیا ہے, ایصال ثواب کو اتنا آسان امیر علیہ سنت نے ہم کو بتایا ہے کہ جب بھی ہم کھانا بھی کھائیں نا, جیسے ابھی سحری کا کھانا کھایا جا رہا ہے, سبحان اللہ, تو اتنا آسان ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی, یہ بھی قرآن کریم میں سے ہی ہے. اچھا, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی, آپ کبھی ایصال کر دے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو, کبھی اپنے مرحومین کو آپ ایصال کر لیں, تمام مرحوم مرحومینات کو آپ ایصال کر لیں, تو کیا ہوگا؟ یہ ہے مفت کا ثواب پانا. اس کو بولتا ہے نا کہ مفت کا ثواب کے چند لمحے کی توجہ چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے وہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. اچھا, کسی نے اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ جو مسلمان ایصال ثواب کرتے ہیں یہ تمہیں کس طرح پہنچتا ہے, اس کا فائدہ وائدہ تمہیں پہنچتا نہیں پہنچتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل پہنچتا ہے, نورانی طباق کی شکل میں پہنچتا ہے. کیا بات ہے. جو مسلمان ایصال ثواب کرتے ہیں نورانی طباق کی شکل میں ہمیں پہنچ رہا ہوتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کنفیوژن جو ہے کچھ لوگوں کی رہتی ہے, مفتی صاحب بھی اس پہ رہنمائی کریں گے, کہ
لوگ کہتے کہ یار یہ جو ہم کھانا جو رکھ رہے ہیں نا فاتحہ میں، یہی کھانا ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کہیں کہیں پر اس طرح کی رسم و رواج بھی ہیں کہ باقاعدہ قبروں پر وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں. کہیں کا میں نے واقعہ سنا تھا کہ وہاں پر وہ انہوں نے کیا کیا نا کہ قبر کے اوپر چائے کی کیتلی رکھ دی. کہا کہ مرحوم کو چائے بڑی پسند تھی تو چائے کی کیتلی رکھ دی. اچھا یہ تو یعنی میں صرف چائے کی کیتلی کی آپ کو بات کر رہا ہوں، ایسے ایسے واقعات ہیں. یعنی جہالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ الامان والحفیظ. ایک اسلامی بھائی فاتحہ لگانے کے لیے گئے کہیں پر، تو دسترخوان سجا ہوا تھا اور سمجھے کہ 40ویں کی فاتحہ تھی. سارے برتن سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، ڈھکن اٹھا ہوا تھا، لیکن ایک برتن ڈھکا ہوا تھا. اچھا اب کہیں آپ دیکھیں کہ لوگ لا علمی کی بنیاد پر کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، رسومات کی چکر میں کیا کیا کر ڈالتے ہیں. ابھی اسلامی نے کہا کہ سارے جب ڈھکن اٹھے ہوئے ہیں تو ایک برتن پر ڈھکن کیوں ہے، آخر اس میں ہے کیا. تو بہرحال انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے ڈھکن نہیں اٹھانے دیا. جب وہ ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر برتن میں نا اعظم بھائی وہ شراب تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ شراب، اللہ کے بندو یہ شراب کیوں؟ کہا یہ جن کا انتقال ہوا یہ بس شراب کے عادی تھے، تو ہم نے سوچا کہ یہ شراب پہنچ جائے. نہیں یہ جہالت آپ دیکھیں، جہالت کا آپ عالم دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو اتنی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے اس سے اندازہ لگائیں. اس سے ہٹ کر میں آپ کو عرض کروں کہ آپ جو بھی کھانے کے لیے رکھتے ہیں، آپ فقراء اور مساکین کو کھلاتے ہیں، تو ان کو کھلانے کا جو ثواب ہے وہ آپ اصال کرتے ہیں. بہترین سے بہترین آپ کھلائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جو آپ کھلا رہے ہیں، جو پلا رہے ہیں، جو آپ نے فاتحہ میں رکھا ہے وہی کہ وہی پہنچنا ہے، بلکہ اس کا جو ثواب ہے، اصال ہے، وہ آپ اس کو یعنی ثواب جو ہے وہ آپ اصال کریں. انشاءاللہ الکریم ان کے درجات بلند ہوں گے. کیا ہوگا؟ اصال ثواب کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی قبر منور ہوں گی. قرآن کریم کی تلاوت اصال آپ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ان کے گناہوں کی معافی کا وہ سبب بن رہا ہوگا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہے. اچھا یہی جو چیز کا پہنچنا ہے، اگر اس پر بھی ہم اگر توجہ دیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ مرنے کے بعد تو اعمال اور ساری چیزوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اب یہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کرنے کی چیزیں اور جو بھی اس کا فائدہ وہ قبر میں کیسے پہنچ رہا. تو آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پر احادیث باقاعدہ موجود ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا فائدہ اس کو قبر میں بھی پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ علم جو وہ چھوڑ کر گیا ہے. صحیح ہے. علم سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے اور قبر میں اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. جو نیک اور صالح اولاد ہے، بندہ مر گیا لیکن وہ نیک اولاد نیکیاں کرتی رہیں گی، اس کی نیکیوں کی بدولت اس کو ثواب اور فائدہ پہنچتا رہے گا. تو مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پہ گویا شاہد ہے کہ انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اچھے اعمال چھوڑ کر جائے، اچھے کام چھوڑ کر جائے. کسی نے مسجد بنا دی، اب مسجد بنا دی، اور ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے کہ ماشاءاللہ وہ مرنے سے پہلے یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر کے چلے جائیں، کچھ بنا کر کے چلے جائیں. عاشقان رسول کئی ایسے ہوتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، مدرسے بنا دیتے ہیں. اچھا کوئی جو ہے وہ سبیل لگوا دیتے ہیں کہ مسافر گزریں گے تو پانی سے سیراب ہوں گے، اپنی پیاس بجھائیں گے. کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں. جو بھی جو دے سکتا ہے وہ دے کر چلے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں کام آئیں. یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو صدقہ جاریہ والے کام ہیں، ثواب جاریہ والے کام ہیں. اور آج دیکھیں تو اسمارٹ زمانہ ہے، لوگ جو ہے وہ شارٹ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو آئیے نیکیوں میں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا کام کریں گے لیکن اجر کتنا ملے گا. اور مشورہ یہ ہے اعظم بھائی، میں مطلب جو بولتا نا دنیا دیکھی بھالی ہے، مشورہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے کوئی کرے گا یہ امید کم ہی رکھیے. میرے مرنے کے بعد فلاں یہ کرے گا یہ امید کم رکھیے. وہی انگور والا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ سیٹھ جی گھر پر آئے، انگور لیے، تھکے ہارے تھے، میٹنگز پر میٹنگز تھی اور سارے پروجیکٹس تھے، کمپلیٹ کر کے آئے کہ چلے گھر جا کے انگور کھاتا ہوں بیٹھ کر. اب کیا ہوا کہ جناب انگور تو رکھے، تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے. فریج میں تو انگور رکھا دیے گئے. اب ایک امپورٹنٹ میٹنگ ایک اور آ گئی، کہا کہ چلو میں آتا ہوں، انگور تھوڑا سا سنبھال کر رکھنا. آئے تو انگور کا نام و نشان نہیں تھا، انگور تھے ہی نہیں. کہا ہوا کیا ہوا؟ کہا سب کھا گئے، سب ختم ہو گیا. آپ لے کر آئے تھے تو حاجت ہم کو بھی تھی. اب وہ جناب بس وہاں سے اٹھے اور گئے اور فوراً جا کر کے کچھ گھنٹوں کے بعد واپس آئے. گھر والے پریشان ہوئے، بچے پریشان ہوئے کہ کیا مسئلہ ہے ابو جان؟ ناراض ہو گئے اس انگور پر. اب ناراض ہو گئے، آپ بولتے ہم لا کر دے دیتے. کہا کہ بات انگور کے کھا جانے کی یا ناراض ہونے کی نہیں تھی، بات سمجھنے کی تھی. بات جو ہے وہ یہ سمجھنے کی تھی کہ آج جو میں انگور لا کر رکھا ہوں گھر میں وہ آپ نے کھا لیے، میرے لیے کچھ نہ چھوڑا. میرے مرنے کے بعد یعنی اگر میں مر گیا اور مال چھوڑ کر گیا تو میں کیا توقع رکھوں کہ میرے مال کے ذریعے تم کچھ خدمت کر دو گے، کہیں مسجد بنا دو گے. کہا کہ ابھی ہوں
جیسے بولتا نا انگور میں لایا تو میں کھا لیتا تو میرا ہو جاتا، ابھی مال ہے تو میں مسجد بنا دوں گا تو وہ میری ہو جائیں گی. کیا بات تو یہی والی بات ہے کہ ہم جتنا کر کے جا سکتے ہیں نا کر کے چلے جائیں، واللہ آپ کر کے چلے جائیں، انشاءاللہ الکریم یہ خیر ہی کا معاملہ ہوگا. ورنہ نظارے تو ایسے ہی دیکھے ہیں کہ کتنی محبت کے دعوے دار بعض اوقات ہوتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے اللہ ماشاءاللہ، لیکن کتنی محبت کے دعوے دار ہو رہے ہوتے ہیں اور جناب وہ ماں کے قدم بھی پکڑ رہے ہیں، باپ کی دست بوسی بھی کر رہے ہیں. اگر یہ امیر ہے تو ساری چیزیں زیادہ چل رہی ہوتی ہے. اور مرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے نا کہ جو اولادوں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کیس چل رہے ہوتے ہیں، پولیس کیس ہو جاتے ہیں، مار دھاڑ ہو جاتی ہے. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے اعظم بھائی کہ ابھی جنازہ اٹھا نہیں ہے اور یہاں اولاد لڑ رہی ہے کہ جناب پراپرٹی کا کیا ہوگا، انگوٹھے لگائے جا رہے ہیں، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگر اللہ پاک نے کچھ دیا ہے، بلکہ میں کہوں کہ کچھ ہی دیا ہے نا، اگر بہت سارا نہ دیا کچھ ہی دیا ہے، تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ صدقہ کر کے چلے جائیں، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں. اور ویسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کریں، اپنی آخرت کے لیے خود فکر کریں. اللہ نے چاہا تو خیر ہوں گی، اور قبر میں جائیں گے تو یقین جانے وہاں احساس ہوگا کہ جو میں نے کیا ہے نا یہی میرے لیے ہے، بعد میں کیا ہو معلوم نہیں. اللہ اللہ اکبر. اور آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں اس میں یہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مطلب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو یہ سوچ رہا ہے، جو یہ فکر کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے ایصال ثواب کون کرے گا، یہ بھی اگر اپنے اوپر غور کرے تو اس کے جو مرحومین ہیں یہ کتنا ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرتا ہوتا ہے نا، انتقال ہوتا ہے، صحیح. شروعات کے دن میں قبرستان بڑے جذبے کے ساتھ جا رہے ہوتے اللہ ہیں، اللہ. دھیرے دھیرے کیا ہوا، کبھی پھر چلے جناب جمعہ چلے گئے، 3-4 مہینے میں چلے گئے. اچھا پھر عید پر جانا شروع کیا، عید پر چلے جاتے ہیں، پھر عید کا معاملہ بھی چلا جاتا ہے. یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، اچھا چلیں آپ خود اپنے آپ پہ تجربہ کر لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دادا دادی کی قبر کو جانتے ہیں، نانا نانی کی قبر کو جانتے ہیں، اگر ان سے اوپر چلے جائے تو تصور ہی نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ تسلسل نہ رہا، وہ چیزیں وہاں باقی نہ رہی، بہت سارے معاملات بہرحال ہوتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، صحیح. زمانہ بھول جاتا ہے ہمارے مرنے کے بعد کہ ہم کس حال میں ہیں. جتنے اپنی فکر کر سکتے ہیں کر کے چلے جائیں. صحیح. اور اپنے مرحومین کو یاد رکھیں. اور بعض لوگ ایسا بھی ہوتا ہے ندیم بھائی، یہ سوچتے ہیں کہ یار ایصال ثواب کرنا یہ بڑا جو ہے وہ تھوڑا سا نا اہم کام ہے، تو اس کے لیے شاید ایفرٹس لگتے ہوں اور باقاعدہ جو ہے نا وہ مجلسیں بٹھانی پڑتی ہوں، مولانا صاحب آئیں گے دعا کریں گے تبھی ایصال ثواب ہوگا. بعض لوگ گھومتے ہیں، فاتحہ لگانے کے لیے کوئی ہے نہیں تو اب کیسے لگائیں؟ صحیح. تو ایصال ثواب کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ مفتی صاحب اس میں فرمائیں گے کہ امام صاحب کا ہی ہونا، اور امام بھی وہی جو مسجد کے امام ہیں. یہ تو اصل میں ہمارے یہاں علم کی کمی، صحیح. لوگوں نے صحیح علم حاصل نہیں کیا، اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں. دیگر چیزوں کی طرف دنیاوی علوم بے شک حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کی طرف زیادہ توجہ، دین کی طرف کم رغبت کے سبب یہ سب ہوتا ہے. کوشش اگر یہ کرے بھئی اس میں کرنا کیا ہے، یا اللہ میں نے جو ابھی پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، قل اللہ شریف پڑھ دیا، یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دے. کیا بات ہے. اگر تفصیل نہیں آتی اتنا کہہ دیا، یا دل میں ارادہ کر لیا کہ یا اللہ یہ جو پڑھ رہا ہوں سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچے. وہی میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اگر شارٹ میں ایصال ثواب کرنا چاہے تو بولنا بھی ضروری ہے کیا؟ بولنا بس دل میں نیت کر لیا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. کافی ہے. سبحان اللہ. تو یوں آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے ہر ایک چیز کے لیے بولنا پڑے، یا جو ہے وہ عبادتیں جو پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، زبان سے کی جاتی ہے، تو اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ چیزیں جو ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو مباح چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی اگر ہم نے اچھی نیت کی ہوئی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ ابھی دسترخوان پر موجود ہیں، سحری کا وقت ہے، آپ سحری کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سحری کر رہے ہیں، اس پر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ ہاں ثواب ملے گا، اور اس ثواب کو بھی ایصال کر سکتے ہیں. اس سوال سحری کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. کیا بات ہے. اب سحری اس نیت سے کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، اور جب ادا کر ظاہر ہے کہ اس اچھی نیت کے ساتھ سحری کیا تو اب ثواب بھی ملا. اب یہ ثواب ملا تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کر دیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب سارے مسلمانوں کو ایصال کر دیا. اچھا جتنے لوگوں کو ثواب پہنچائے گا نا اتنا زیادہ اس کو خود ثواب ملے گا. اچھا. اس لیے میں سارے مسلمین کا بار بار تذکرہ اسی لیے کر رہا ہوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اگر وہ ہے ایک مفتی قاسم صاحب مدث اللہ العالی نے کہیں تحریر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، یہ بھی ایصال ثواب ہے. کیا بات ہے. اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے اور ہم مسلمان کی مغفرت فرما دے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے وہ ثواب بڑھانے کا نسخہ بھی ہے، یوں کہا جائے تو آپ بھی ہمت کیجئے، اور جو دن بھر میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو اعمال صالحہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ظاہر سی بات ہے لوگ بندے جو ہے گناہوں سے دور ہو کر نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان نیکیوں کا بھی ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مرحومین تک بھی ایصال ثواب پہنچتا رہے گا، اور سارے مسلمانوں کو ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ یوں جو ہے نا آپ کا جو ہے نا ثواب کا میٹر جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ ہم دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ مدنی ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر باقاعدہ اجتماعات قائم کیے جاتے ہیں، ایصال ثواب کی محفلیں جو ہے وہ قائم کی جاتی ہیں، اور یوں پوری امت کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ماشاءاللہ۔ ایسا ہی۔ اور امیر علیہ سنت کا انداز دیکھیں آپ، تو امیر علیہ سنت کا جو فاتحہ خوانی کا انداز ہے بزرگان دین کے اعراض پر نہ صرف کرتے ہیں، بلکہ میں یعنی بلا مبالغہ اگر عرض کروں تو لاکھوں عاشقان رسول کو آپ نے ایصال ثواب کا نہ صرف طریقہ بتایا بلکہ جذبہ بھی دیا، سبحان اللہ۔ اور اس میں بھی جو خوبصورت آپ نے پہلو بیان کیے کہ تبرک رکھا جائے، اس طرح کا رکھا جائے، اس طرح تقسیم کیا جائے، باقاعدہ پیکٹ بنائے جا رہے ہیں، باکس بنائے جا رہے ہیں، اس میں ڈرائی فروٹس ہیں اور بھی دیگر اشیاء ملی ہوئی ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یعنی دن یوم آیا ہے تو یوں فاتحہ کا سلسلہ ہو گیا، چھٹی شریف آئی تو یوں فاتحہ کا سلسلہ ہو گیا۔ تو جو بزرگان دین کے آراس آ رہے ہیں اس پر کرنا چاہیے، اور ایف جی این چینل بھی الحمدللہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بھی کلیئر کر دوں کہ دعوت اسلامی آئی یا پھر ابھی اس زمانے کی یہ بات ہے، یا کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے تب سے تو یہ چیزیں شروع ہوئی، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایصال ثواب کا ثبوت اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ صدیوں سے ہے، پہلے سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارکہ سے بھی اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ثبوت ملیں گے کہ کھانا سامنے رکھا ہوتا اور قرآن کی تلاوت کرنا حضور سے ثابت ہے۔ کیا بات، یہ سارے کے سارے معاملات یہ آپ کتب حدیث میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، تو ہمیں ذہن بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ میں آپ کو جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایف جی این چینل بھی اس کو الحمدللہ پروموٹ کر رہا ہے، ہم باقاعدہ اس پہ سلسلے کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، ہم سلسلہ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی کئی مرتبہ اس میں تشریف لاتے ہیں، اور ہم کئی بزرگان دین کا ذکر خیر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں ایصال ثواب بھی کرنا ہے، اور ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھنا اور سننا بھی ہے، اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ واقعی میں وہ سلسلہ بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے، تو جب بھی وہ سلسلہ آئے تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، خاص کر عرس والے دن آتا ہے، آراس جو بزرگان دین کے ہوتے ہیں ان ایام میں وہ سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ آج کا جو سوال ہے ہمارا، میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں، آج جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ توبہ کا دروازہ کس دن بند ہو جائے گا؟ جی ہاں، اس دن کے بارے میں جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ آپ نے بتانی ہے کہ کس دن جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کئی سارے کمنٹس ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور امید ہے آڈیوز بھی آئی ہوئی ہوں گی۔ میں کمنٹس کی طرف چلتا ہوں۔ کئی سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت خوب، پیارا سلسلہ ہے، جزاک اللہ خیر۔ خواجہ پیر اشرفی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت کا کوئی کلام سنا دیجیے۔ اچھا جی، بجی نام سے کوئی آئی ڈی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بھائی ہیں اپنے، ان کی یہاں کوئی چینل وغیرہ کی بھی پرابلم ہو رہی ہے، جی ایف جی این اچھا، چینل میں جو ہے وہ بتاتا آن نہیں ہو چلوں، رہا یہ ہے۔ کمنٹس آ رہے ہیں۔ جی جی، ایکچوئل میں کچھ دنوں پہلے ہم نے کیو بینڈ جو 2 فٹ کی ڈش ہے اس کی ٹیسٹنگ ہم نے کی ہے الحمدللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ہم کیو بینڈ پر بھی آ جائیں گے، یعنی 2 فٹ کی جو ڈش ہوتی ہے اس پر بھی ایف جی این چینل آپ دیکھ سکیں گے۔ اس کی ٹیسٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں اتفاق یہ ہوا کہ ہم نے 2-3 اسلامی بھائی کو اس کی فریکوینسی دی کہ آپ ذرا چیک کر لیں کہ یہ پراپر چل رہی نہیں چل رہی ہے۔ اب کہیں ایک جگہ سے وہ وائرل ہو چکی ہوں گی، اچھا، ظاہر سی بات ہے اتنے انتظار میں بیٹھے ہیں تو کسی سے صبر ہوا نہیں ہوا، صحیح صحیح صحیح، تو وہ وائرل ہو گئی۔ اب کئی لوگوں نے اپنے باکس میں جب وہ فریکوینسی کو ایڈ کیا تو چینل چلنے لگا، میسج پہ میسج آنے لگے، تو چلیں یہ ایک اچھا ایک پازیٹیو رسپانس تھا کہ ماشاءاللہ لوگ یوں انتظار میں ہیں کہ اگر 2 فٹ کی ڈش آ جائیں گی تو چینل ہم بھی دیکھیں گے، ہمارے گھر میں بھی ہوگا۔ تو یہ سلسلہ اسی وقت سے جاری ہے، تو یہ صرف ٹیسٹنگ کے مرحلوں سے ابھی گزر رہا ہے، تھوڑا ویٹ کیجئے، اللہ نے چاہا تو جب بھی یہ ہوگا آفیشلی ہم یہاں پیجز پر اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، بلکہ باقاعدہ اس پر اللہ نے چاہا تو ہم ایک سلسلہ بھی کریں گے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور باقاعدہ اس کی امیجز وغیرہ بھی وائرل کریں گے۔ تو تھوڑا انتظار کیجئے، اللہ نے چاہا تو یہ ساری خوشخبریاں آپ کو جلد ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الیاس حسین بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ کے سلسلے سے مجھے یہ نعت سنا دیجئے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کیا بات ہے اعظم بھائی، دعاؤں کی مدنی التجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عبید بھائی ہیں،
وہی چینل کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے۔ اچھا جی، پروین بھائی ہیں، ماشاء اللہ، آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کئی سارے کمنٹس ہیں۔ مزمل بھائی ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں مزمل اتاری اندور سے بول رہا ہوں، ماشاء اللہ۔ میرے بورڈ ایگزام کے لیے دعا کیجیے گا، سائنس کا پیپر ہے۔ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں ضرور شامل حال رکھیے گا۔ غلام حیدر بھائی ہیں، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اور ایک اسلامی بہن ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قضا نماز بیٹھ کر قضا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا جی، چلیں اس سوال کا بھی جواب لیں گے، مزید اب جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ جنید بھائی ہیں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا پراپرٹی ہو میرے نام پر تو کیا زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ یعنی کسی کے نام پر اگر پراپرٹی ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ چلیں جی، اس کے بارے میں بھی پوچھ لیں گے۔ اور کئی سارے کمنٹس ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے، مرحبا۔ اور مبارک علی بھائی ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، راجستھان سے بھی بات کر رہے ہیں۔ میرا اچھا کل سوال کیا ہوا تھا، اچھا کل کوئی سوال کیا تھا انہوں نے۔ اور چاند بھائی ہیں، جاندار پر قرآن پاک بخشنا کیسا؟ اچھا جی، اس سوال کا بھی جواب لے لیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب سے۔ کفیل بھائی ہیں جمشید پور سے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ وحید بھائی ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبید بھائی ہیں راجستھان سے، اور بھی کئی سارے سوالات آ رہے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، کیا خوب فرمایا ہے۔ چلیں جی، مرزا بھائی ہیں، ماشاءاللہ، اعظم بھائی گڈ، اچھا جی، جزاک اللہ خیر۔ ریاض بھائی ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی سارے کمنٹس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے کچھ سوالات جو ہے وہ مفتی صاحب سے انشاءاللہ ان کے جوابات لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ ایک سوال تو یہ ہوا ہے، پراپرٹی اگر نام پر ہے تو کیا زکوٰۃ دینی ہوگی؟ کیا فرمائیں گے؟ پراپرٹی نام پر ہے تو وہ کس طور پر ہے؟ اچھا، خود خریدی ہے پراپرٹی، زمین خریدا ہے اور وہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے، ایسی کھیتی کرے گا یا ایسی رکھا ہوا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر زمین اس لیے خریدا ہے کہ وہ اس کو اچھی قیمت آئے تو بیچ دیں گے، اچھا، یا پلاٹنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو اب یہ مال تجارت ہو گیا، اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ صحیح صحیح، وہ بھی تمام شرائطوں کے ساتھ جی، کہ پورا جو ہے وہ سال گزر جائے، جو بھی اس کے کسی شرائط۔ سنی صحیح العقیدہ مفتی سے اس سلسلے میں رابطہ کر لیں اگر نہیں سمجھ میں آیا تو، اور پھر اس کے بعد اپنے مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں۔ یہ احکام زکوٰۃ جو سلسلہ مفتی صاحب آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ، جی، اور یہ ماشاءاللہ کافی ایپیسوڈز ہوئے، میں گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام اگر دیکھ لینا تو یہ کمپلیٹ سمجھے کہ کورس ہے، کیا بات ہے، زکوٰۃ اور کورس۔ ماشاءاللہ ہم نے تقریباً 10 ایپیسوڈ الحمدللہ ہم نے کیے ہیں، اور جو آخری کے ایپیسوڈ ہے وہ فطرے کے مسائل پر ہیں۔ تو 10 ایپیسوڈ اگر آپ دیکھ لیں گے نا وقت نکال کر انشاءاللہ، تو ایک بہت اچھی خاصی معلومات اللہ نے چاہا تو آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے، اسلامی بہن کہتی ہیں کہ قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نمازیں جو ہے، فرض نماز، اگر قضا سے مراد ظاہر ہے فرض نماز ہی ہے، فرض اور واجب یہ دو نمازیں جب ادا کی جائیں گی تو اگر وہ معذور نہیں ہیں، جو بھی شخص ادا کرنے والا قضا کو، تو وہ معذور نہیں ہے تو اس کو کھڑے ہو کر رکوع سجود کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہوگی۔ صحیح۔ ہاں، اگر کوئی عذر شرعی اس کو لاحق ہے، ایسا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا یا سجدے پر قادر نہیں ہے، تو پھر اس کی کچھ صورتیں ہیں، علماء سے معلوم کریں اور اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ سب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر نمازوں میں دیکھیں تو ہوتا یہی ہے کہ لوگ بہت جلدی اپنے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں، اتنی اہم ترین عبادت کے تعلق سے کہ چلیں بیٹھ کر بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے نا ابھی پڑھ لو، بعد میں پھر دیکھ لیں گے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔
کیا بات. اس طرح کے جملے بولتے دکھائی دیتے ہیں. تو اس معاملے میں کتنی حساسیت ہونی چاہیے اور کس طرح وہ رہنمائیوں کا سلسلہ ہو بیٹھ کر پڑھنا ہے. اچھا کبھی وہ اتنا ایموشنلی بولتے ہیں بالکل نہیں اب تو میں بالکل کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا ہوں, مجھ سے سجدہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اچھا یہ مسئلہ بیان کرتے وقت تو ایسی ان کی کیفیت ہوتی ہے اور بظاہر کبھی لگتا ہے کہ یار ابھی یہ بندہ اچھا خاصا چل کے آیا ہے, باہر ہوٹل کے باہر یہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہوا ہے, وہاں اس کے گھٹنے نہیں دکھ رہے ہیں, چلے وہاں بدگمانی تو نہیں کریں گے لیکن ایک بات ہے کہ یہ بندہ خود چل کے آیا ہے, صحیح. یہ ہوٹل پہ بھی بیٹھ رہا ہے, ہر جگہ بیٹھنے میں اس کے پیر میں درد نہیں ہو رہا ہے, جب نماز کی بات آتی ہے تو کرسی پر چند بیٹھ جاتا منٹ کی نماز ہے نا. چند منٹ کی تو نماز. مطلب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کبھی کبھی. تو ایسے معاملے میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ جب ایسی چلے اللہ نہ کرے اگر ایسا عذر بھی آ جائیں تو اس معاملے میں کتنا حساس ہونا چاہیے کہ خود سے فیصلہ لے لے کہ چلے بیٹھ کر نماز پڑھ لوں یا کسی سے رہنمائی لوں, کس طرح لوں؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تو ایک عام سا کلچر ہوتا جا رہا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ کس کو کون ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے, اس کے باضابطہ احکام ہیں. صحیح ہے. کون بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے, کون نہیں پڑھ سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم مشورہ دیں گے کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے احکام. اچھا. اس کا ضرور مطالعہ کریں. مزید اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ نہ سمجھ پائیں, ایسا ہی ہے. تو اس کتاب کی مدد سے علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیں اور پھر اپنے مسئلے کو پیش کریں. ایسا نہیں کہ فلاں کو دیکھا تو فلاں کو یہی تکلیف تھی تو وہ تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا, اس کو دیکھا دیکھی ہم بھی نماز پڑھنے لگ گئے. صحیح صحیح. یہ درست نہیں, بلکہ اپنے مسئلے کو پیش کریں. ہو سکتا ہے کہ اس کی آپ کی اور اس کی کیفیت ملتی جلتی تو ہو لیکن اس کا عذر کوئی اور ہو, آپ کا کچھ اور ہو. صحیح صحیح. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر کسی مفتی اسلام سے جو اہل سنت کے مفتیان کرام ہیں ان سے رابطہ کریں, دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں اور وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مسئلے کو سمجھ کر پھر اگر ضرورت ہے وہ اجازت دے تو بیٹھ کر نماز پڑھیے. ذرا سی چیزوں میں جیسا آپ نے بتایا واقعی ایسا ہوتا ہے, وہ چل کر آ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں اور صاحب نماز ہی میں بس یہ پریشانی ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اور اس پہ بھی بڑا حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم پوچھیں, باقاعدہ پوچھیں مفتیان اکرام سے, سنی صحیح العقیدہ مفتی صاحب سے اپنے مسائلوں کو پوچھیں, رجوع کریں. اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھیں. قرآن کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. کئی ساری کلاموں کی بھی فرمائشیں آ رہی ہیں, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, یہ کلام سنا دیجئے. چلیں کچھ کلام جو ہے نا انشاءاللہ پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں. جی. قسمت میری چمکائیے آقا, قسمت میری چمکائیے آقا, مجھ کو بھی درے مشتاق ہے ہر
اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، دینائے شوق کو کیجیے بارور، دینائے شوق کو کیجیے بارور، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، مرحبا 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 پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آ گیا 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 رمضان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے اور اس کے اندر خوب خوب نیک اعمال کرنے اور نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچ کر اس ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات تو یہی ہے نا کہ ماہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے، اگر یہ بھی گناہوں کی نظر ہو گیا، یہ بھی اگر غفلتوں کی نظر کر دیا گیا تو پھر اب انسان نیکیاں نہیں کرے گا، اس وقت مسلمان اگر نیکیاں نہیں کرے گا تو پھر کون سے مہینے میں نیکیاں کرے گا یا کس دن نیکیاں کرے گا؟ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے سے پہلے ہی ایک ہفتے پہلے ہی اس کے فضائل بیان کرنا صحابہ اکرام کے درمیان شروع فرما دیا کرتے تھے۔ دیکھیں نا اعظم بھائی، یہ آج ہم 7ویں سحری کر رہے ہیں نا، جی جی جی، یہ کیلنڈر بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، اور میں یہی سوچ رہا تھا، کل میں گھر میں بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یار رمضان آئے 6 دن گزر گئے، کل کی 6 روزے ہو گئے، افطار تھی اور 6 دن گزر گئے اور اتنے آنند، آج کی 7ویں سحری ہے، 3 دن 3 مزید روزے گزر جانے کے بعد میں عشر رحمت ہم سے جدا ہوگا۔ یہ کتنی یعنی وقت میں بالکل برکت نہیں رہی، بڑی تیزی کے ساتھ یہ ماہ رمضان سمجھے کہ گزرتا ہی چلا جا رہا ہے، ایک مہینے کا مہمان ہے، اور آئندہ سال ہمیں یہ ماہ رمضان دوبارہ دیکھنے کو ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کئی لوگ جو لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ بھی لے لیں، یہ پروگرام سمجھے کہ ایک ریمائنڈر بھی ہیں، یہ ہماری گفتگو ایک ریمائنڈر بھی ہیں کہ جائزہ بھی لے لیجئے کہ ان 6 دنوں میں، آج کے 7ویں سمجھے کہ یہ سحری ہے ہماری، یہ 6 روزوں میں 6 دنوں میں ہم نے کتنی تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی ہیں، کیا ہماری ساری کی ساری نمازیں با جماعت ادا ہوئی؟ اسلامی بھائی غور کریں، اسلامی بہنیں غور کریں کہ ہماری ساری نمازیں کمپلیٹ ہوئی ہیں، تراویح کے ہمارے معاملات کیا ہوئے ہیں، تراویح کے معاملات کیا ہوئے ہیں، ذکر و درود میں ہم کتنے مشغول رہے ہیں۔ اچھا، جہاں نیکیوں پر ہم غور و فکر کریں، اس کی کاؤنٹنگ کریں صرف اپنے لیے، اور اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم گناہوں سے کتنا بچے ہیں۔ جو ڈیلی روٹین میں ہماری چیزیں شامل تھی، فلمیں، ڈرامے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو گناہ ہیں، جو حرام ہیں، جو ہمارے نامہ اعمال میں بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان کتنا بچے ہیں۔ فضولیات سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا بچایا ہے۔ ویڈیو گیمز کھیلنے میں لوگ
مصروف ہو جاتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، کوئی میچ کھیل رہا ہے، کوئی کیا کھیل رہا ہے، اور طرح طرح کی اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں اور نیکیوں سے دور ہوتے ہیں. یعنی آپ بات دیکھیں نیکیوں کی ہے. ندیم بھائی، ابھی جیسی پروگرام کے لیے میں آ رہا تھا تو راستے میں بھی عام طور پہ لوگ جو ہے اس ٹائم نہیں کھیلتے، لیکن وہ میچ کی صورت میں لوگ جو ہے وہ ہجوم لگا کے جو ہے وہ باقاعدہ کھیل کا رمضان کا تو یعنی یوں بھی انتظار کیا جاتا ہے کہ رمضان آئے گا تو پھر وہ کھیلیں گے، میچ کھیلیں گے باقاعدہ، یعنی یہ ہے یعنی ہر سال. کتنی میں سمجھتا ہوں کہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ انتظار کرتے کہ رمضان آئے گا تو نیکیاں کماؤں گا، راتیں جاگوں گا تو تلاوت قرآن کروں گا، روزے رکھوں گا، صدقات و خیرات کروں گا. لیکن ایک قوم وہ کہ جو اس وجہ سے انتظار کر رہی کہ چلے جناب کچھ انجوائمنٹ کریں گے، فلاں کریں گے، تو یہ نصیب کی بات ہے. اللہ پاک ہمارا مقدر بہتر فرمائے اور سعادت مندی ہی ہمارا مقدر فرمائے. تو بہرحال ابھی کافی روزے باقی ہیں، ابھی ہو سکتا ہے کہ 22 روزے ہوں یا 23 روزے ہوں، یہ باقی ہیں. تو آپ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ایام گزر رہے ہیں ہم انشاءاللہ نیکیوں میں گزاریں گے. اور عشرہ رحمت بالخصوص چل رہا ہے تو خوب اللہ پاک کی رحمت سے آپ مالا مال ہوں، رحمت خداوندی ہم سب پر نازل ہوں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں. آمین آمین آمین. اور یہی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں افطار کے وقت، سحری کے وقت. تو ان مبارک لمحات کے اندر دعاؤں کا بھی سلسلہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. ماشاءاللہ کئی سارے کمنٹس بھی آتے جا رہے ہیں. بڑی معذرت جو ہے وہ پروگرام کا وقت بھی جو ہے کم ہوتا ہے، سارے کمنٹس پڑھنا، ساری چیزیں لینا یہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن خیر کچھ آڈیوز ہیں وہ ہم پہلے پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے آج کے سیگمنٹ کی طرف بھی چلیں گے کہ آج کون سی حدیث بیان ہونے والی ہے. جی آڈیوز پلے کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مزمل اندور سے بول رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب: توبہ کا دروازہ تب بند ہوگا جب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، مطلب سورج پشچم یعنی مغرب سے نکلے گا، تب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑے پیارے انداز میں آپ نے جواب دیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید آڈیوز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساجد حسین اتاری فرام دہلی. جی ساجد. آج کا سوال ہے توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ تو توبہ کا دروازہ قیامت کے دن بند ہو جائے گا، یعنی کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی انہوں نے اللہ یہ کہا ہے کہ تعالی. قیامت کے دن ایک لفظ کہا ہے تو شاید مراد یہ ہوگی کہ قیامت سے پہلے، چونکہ یہ جو معاملہ ہوگا نا یہ قیامت سے کئی سال پہلے یہ معاملہ ہوگا، وہ دروازہ بند ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں ہوں گے، پھر قیامت کا سلسلہ ہوگا جو ہے وہ بے ایمانوں پر پھر قیامت آئے گی. خیر جس دن جو ہے وہ سورج جو ہے پچھم سے نکلے گا اس دن جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. اور ماشاءاللہ یوں جو ہے نا علم دین لوگوں کو معلوم بھی ہے اور لوگ جو ہے وہ سیکھ بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ جوابات بھی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے اور ہمیں خوب علم دین سے سرشار فرمائے اور ہمیں علم دین جو ہے وہ فروغ پھیلانے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذریعے علم دین کو بھی پھیلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرمائے، رحم فرمائے. آئیے ناظرین کرام اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے آج کی حدیث. جی ہاں، اس سیگمنٹ کے اندر حدیث پاک بیان ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا علی مدنی صاحب اس سیگمنٹ کو بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں اور آج حدیث بھی سناتے ہیں اور اس کا ترجمہ، اس کی تشریح بیان کر رہے ہوتے ہیں. جی علی بھائی آج کون سی حدیث ہے؟ جی آج جو ہے بڑی پیاری حدیث ہے، نیکی کی دعوت کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن ایک حدیث پاک آج بیان کریں گے. ناظرین چونکہ اس دور میں سمجھیے کہ لوگ حدیث کا نام لے کر اور حدیث کی بات کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لیے حدیث کا لیبل سمجھیے ٹائٹل اپنا حدیث کا رکھ کر کے لوگوں کو نبی اکرم علیہ السلام اور دین سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم حدیث پاک کو صحیح انداز سے یہاں سے سمجھیں اور FGN چینل کا صرف ایک ہی نہیں بلکہ کئی پروگرامز ہیں جو احادیث کریمہ کی صحیح تشریحات آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے. آئیے آج کے ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، اس کو آپ ہو سکے تو یاد بھی کر لیجئے، انشاءاللہ الرحمن بہت کام آئے گی. نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں.
بخاری شریف کی حدیث پاک کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، سبحان ارشاد فرماتے ہیں پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں گے تو کئی ساری چیزیں ہیں، اگر اس پر تفصیل سے گفتگو کیا تو کافی وقت درکار ہے، چونکہ نبی پاک کے جو فرامین ہیں وہ بظاہر ہوتے مختصر ہیں، لیکن اس میں سمجھیے کہ علم کا سمندر بھرا ہوتا ہے، اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ علماء نے ایک ایک حدیث پر کئی کتابیں، کئی ابواب باندھ دیے، سبحان اللہ، ایک حدیث کو مکمل بیان کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس کی مکمل تشریح وہ بیان نہ کر سکے، چونکہ فرمان ہے نبی اکرم علیہ السلام کو۔ آئیے اس حدیث کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مبارک حدیث میں ارشاد فرمایا ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہو۔ اب یہاں آیت سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مرات المناجی میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ آیت کے معنی علامت اور نشانی کے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، احادیث، احکام، قرآنی آیات سب آیتیں ہی ہیں۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، جب بھی کہا جاتا ہے کہ آیت، تو ہمارے ذہن میں جاتا ہے آیت سے مراد قرآن پاک کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت، سورہ اخلاص کی آیت، سورہ ناس کی آیت، یہ ذہن میں جاتا ہے، وہ بھی آیت ہے۔ لیکن یہاں پر جو آیت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کی حدیثیں، احکام، قرآنی آیات سب آیتوں میں داخل ہیں۔ اصطلاح میں قرآن کے اس جملے کو آیت کہا جاتا ہے جس کا مستقل نام نہ ہو۔ نام والے مضمون کو سورت کہتے ہیں۔ یہاں آیت سے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جسے کوئی مسئلہ یا حدیث یا قرآن شریف کی آیت یاد ہو وہ دوسرے کو پہنچا دے۔ اس پہنچانے کو تبلیغ بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ تبلیغ صرف علماء پر فرض نہیں بلکہ ہر مسلمان بقدر علم مبلغ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آیت کے اصطلاحی معنی مراد ہوں اور اس سے آیت کے الفاظ، معنی، مطلب، مسائل سب مراد ہوں۔ یعنی جسے ایک آیت حفظ ہو، اس کے متعلق کچھ مسائل معلوم ہو، لوگوں تک پہنچائے، تبلیغ بھی بڑی اہم عبادت ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میری طرف سے تمہیں کوئی بات پہنچے تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یعنی اس سے تبلیغ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ لوگوں تک اچھی باتوں کو پہنچانا، لوگوں کو دین کی بات پہنچانا، یہ ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم ہے، صحیح معلوم ہے، جیسے اس وقت آپ ماشاءاللہ الرحمن پروگرام سحری کے لمحات دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں یہاں سے بیان ہوئی۔ مفتی صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے کئی سارے مسائل بیان کیے، تراویح کے مسائل یہاں بیان کیے جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے روزوں کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، نماز، آج بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا معاملات ہیں۔ تو اب اگر صحیح آپ کو یہ معلوم ہے تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھ کر لوگوں تک پہنچائے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو علم ہے، سبحان اللہ، آپ کو نماز کا علم ہے، آپ کو دیگر چیزوں کا علم ہے، آپ کی عبادات تو درست ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اس علم کو دوسروں تک پہنچایا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ کو تو برکتیں مل ہی رہی ہیں، دوسرے لوگوں تک پہنچے گا تو ان کی نماز درست ہوگی، ان کے قرآن کے مسائل درست ہوں گے، ان کے روزے اور حج کے معاملات درست ہوں گے، دیگر عبادتیں ان کی درست ہوں گی، تو علم کا یہ بھی فائدہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس حدیث پاک سے ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہوں اور حدیث پاک کو کوشش کریں، یاد بھی کر لیں۔ مختصر الفاظ ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، 4 سے 5 مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں فرامین مصطفیٰ، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے حدیث بھی ملاحظہ کی ہے، اس کی تشریح بھی ملاحظہ کی ہے اور اس کو یاد کروانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، تو آپ ضرور یاد کریں۔ اور اگر آج کی حدیث آپ کو یاد ہو جائے تو کل آپ آڈیو کے ذریعے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے حدیث یاد کی ہے، حدیث کو بھی سنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وسیلے کے حوالے سے، آپ اگر 2-3 منٹ میں اگر گفتگو کمپلیٹ کریں۔ آخر میں یہی گفتگو کرنا چاہوں گا اعظم بھائی، وسیلے کے تعلق سے کافی گفتگو ہوئی، نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات، صحابہ اکرام کے معمولات سے ہم نے جاننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا، کچھ میں نے بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ وسیلہ جائز ہے اور اچھی چیز ہے۔ اچھا، بزرگوں کا انداز بھی ہم نے یہی دیکھا ہے اور کثیر واقعات یہاں پر موجود ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہوتا ہے، میں یہاں پر گزارش یہ کرنا چاہوں گا FGN چینل کے ناظرین کی،
اس طرح کے شکوک و شبہات میں ہم کب آتے ہیں؟ تب آتے ہیں جب ہم ایسے لوگوں کی بات سنتے ہیں. صحیح. اگر ہم سنیں گے ہی نہیں تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا ہی نہیں، اور لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کس کی سنوں کس کی مانوں. تو دیکھیں سچی اور سیدھی راہ اگر میں آپ کو بتا دوں نا، تو علماء اہل سنت کا دامن تھامے رہیں. کیا بات. جو علماء اہل سنت ہیں ان کا دامن تھامے رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہیں. جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مضبوط تھامے ہوئے بندہ آپ کو ملے، بندے سے مراد یہاں پر بندے خاص یعنی علماء اور مفتیان اعظام، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر آپ کو کاربند لگتے ہیں، تو آپ ان کے دامن سے وابستہ رہیں. اللہ نے چاہا تو یہ سارے جو عقائد صحیحہ ہیں نا، اس پر ہم مستقیم رہنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑا فتنوں کا زمانہ ہے. ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کان لگانے کی کوشش کی، ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کی، تو یقین جانے کی بولتے کچھ جائے نہ جائے ایمان ضرور چلا جائے گا، اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے. قیامت کے دن اٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایمان تو کہیں اور ہی رہ گیا. یہاں آیا ہوں تو ایمان سے عاری ہی آیا ہوں، خالی ہی آیا ہوں. تو بہرحال یہ موضوع بڑا طویل ہے، اور عقائد کے تعلق سے میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ عقائد کے تعلق سے نو کمپرومائز، بالکل کمپرومائز نہ کریں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہو کہ ہمیں ہمارے عقائد کا علم ہونا چاہیے. ہمارے عقیدے کیا ہیں یہ ہم جانیں تو صحیح، علماء اہل سنت کے پاس بیٹھے تو صحیح. اچھا، لوگ کاروبار کے مسائل پوچھ رہے ہوتے، بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی سوال کر رہے ہوتے اعظم بھائی کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، یعنی اتنا اہم مسئلہ نہیں لگتا. فاتحہ کیا جمعرات کے علاوہ بھی لگا سکتے ہیں؟ اچھا، فاتحہ میں اگربتی ایک لگائیں یا چار لگائیں؟ تو میرے بھائی یہ ضروریات دین میں سے تھا ہی نہیں. آپ فاتحہ میں اگربتی لگائیں نہ لگائیں یہ مسئلہ ہی الگ ہے. مطلب یہ اتنا ضروری نہیں تھا کہ آپ اس کے پیچھے یعنی آپ لگے ہوئے ہیں کہ اگربتی لگاؤ نہ لگاؤ. یہ تو خوشبو کے لیے ہیں، آپ خوشبو میں کبھی بھی اگربتی لگائیں، ایک لگائیں 10 لگائیں. 2-3 دن پہلے بھی ایسے سوالات آ رہے تھے کہ وہ سوال دیکھ کر کے ذہنیت کا اندازہ ہو رہا ہے اسلام میں کیا سوچتے ہیں، بالکل جو ضروری ہیں ان کے بارے میں سوال کرنا. عقائد کے تعلق سے ہمیں سیکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق میرے عقیدے کیا ہوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق میرے عقیدے کیا ہوں، فرشتوں کے متعلق اور جنت و دوزخ کے متعلق اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے متعلق، شفاعت کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق کی جو عقیدے ہیں یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں. تو ہم علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کریں، سیکھیں، اور جو ضروریات اہل سنت سے ہیں، ہے نا، یعنی یوں سمجھے کہ مذہب اہل سنت کی بھی تو کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو مذہب اہل سنت سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں، ایک تو ضروریات دین سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ جس کے بنا بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ چیزیں پہلے سیکھنا ہے. پھر ضروریات مذہب اہل سنت ہیں، جو چیزیں جیسے عرس ہیں، دیگر اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ بد مذہبیت سے بچا رہتا ہے، سنی صحیح العقیدہ کہلاتا ہے. تو وہ والے عقائد بھی سیکھنا، وہ والی باتیں سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہیں. تو علماء اہل سنت کا دامن تھامے رہیں، FGN چینل دیکھتے رہیں. اللہ نے چاہا تو عقیدوں میں ہم مضبوط ہوتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. اور اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ FGN چینل بھی ہے. اس کے کئی سارے پروگرامز آتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی سحری کے اندر سحری کے لمحات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور دن میں آتا ہے ماشاءاللہ علی بھائی کا پروگرام رحمت رمضان، اور یہ بھی جو ہے وہ تقریباً 2:30 پر یا 40 منٹ پر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں، بہت ساری نالج وہاں پہ بھی ملتی ہے. پھر دعائے افطار بھی لائیو ہو رہا ہوتا ہے، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہوتی ہیں. تو نیک لوگوں کے ساتھ اگر رہیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. اور آج کا جو ٹاپک تھا اس کے حوالے سے بس میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو دیکھیں بلندیوں کی طرف جانا چاہتا ہے نا، اونچائی کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی چھت پہ جانا چاہتا ہے تو اسے سیڑھی لگا کر اوپر جانا پڑے گا، اور نیچے آنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ ذرا یہ غور کر لیں کہ وہ اوپر جانا چاہتے ہیں یا پھر نیچے آنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. ایک معنی میں دیکھا جائے تو جو صحیح سالم نیچے اترنا چاہتا ہے نا، وسیلے کی ضرورت اس کو بھی ہے. صحیح ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹ پھوٹ جائے گا. لہٰذا آپ یعنی بولتے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے، پستی کی طرف جانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو بہرحال ہمیں بلندیوں کے لیے وسیلے اختیار کرنے اور بلندیوں ہی پر جانا ہے انشاءاللہ. تو جو معاذ اللہ اس طریقے کی چیزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیچے بھی آتے ہیں، اور کس انداز میں آتے ہیں اگر وسیلہ نہیں ہو تو پھر ان کا حال ہی کیا ہوتا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. خیر، FGN چینل کے ناظرین، کل پھر ملاقات ہوتی ہے 3:30 پر اسی سلسلے کے اندر. اپنا خوب خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت بھری ہے گھڑیاں، انوار